अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। या अल्लाह, आप कैसे इतनी बड़ी दीवार चढ़ोगी? अपनी तरह जालिम घर बनाया है। हनीन रोने जैसी सूरत बनाती हवेली के पिछले हिस्से में खड़ी इतनी लंबी दीवार को गुस्से में घूरने लगी। बड़ी मुश्किल से तो आज रास्ता साफ हुआ था और भागने का मौका मिला था। दीवार से मुश्किल होगी, मरकजी दरवाजे का रास्ता ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे जैसी भालू के लिए। उसके तंज पर वो जैसे गुस्से में मुड़ी। दीवार पर रखे हाथ फिसले और वह सीधा 28 साला हमीद चौधरी की बाहों में आ गिरी। हमीद ने उसे संभालते हुए गहरी सांस ली। छोड़ो मुझे, तुम होते कौन हो मुझे यहाँ कैद करने वाले? मैं 20 साल की हो गई हूँ और कल ही बाहर के मुल्क जा रही हूँ। तुम मुझे नहीं रोक सकते। हमीद ने उसे सीधा खड़ा किया और नरमी मगर रोक से बोला, बाहर के मुल्क जाने का इरादा तो तुम अब भूल जाओ हनीन। तुम कहीं नहीं जा रही। अब यह हवेली ही तुम्हारा कुल जहान है। हनीन पैर पटकती हुई बोली, तुम मुझे ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। मैं अभी सबको बताऊंगी कि तुम कितने जालिम हो। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं तो क्या हुआ, मेरा ताया तो है ना। हमीद की आंखों में अजीब सी चमक आई। तुम्हारा ताया ही तो सबसे बड़ा मसला है। खैर, तुम अंदर जाओ। और शीदे, ये नई मुसीबत कहाँ से उठाए लाए हैं चौधरी साहब? सारा दिन तूफान मचाए रखती है। शीदा सर खुजाता हुआ हवेली की पुरानी मुलाजमा बीबी गुल से बोला, अरे बीबी जी, चौधरी साहब तो इसे फूलों की तरह रख रहे हैं, पर यह लड़की तो कड़वे करेले जैसी है। कल मुझे कहती है शीदे तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। बीबी गुल हंसते हुए बोली, सच ही तो कहती है। चल अब जाकर चौधरी साहब को बुला। लड़की ने नाश्ता नहीं किया और रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। शीदा भागता हुआ गया हमीद से बोला, चौधरी साहब जल्दी चलें। वो करेले वाली मैडम ने रो रो कर हवेली सर पर उठा ली है। कहती है मुझे शहर वाला खाना खाना है। हमीद मुस्कुराया और बोला, शीदे तुम जाओ, मैं शहर वाली आफत का बंदोबस्त करता हूँ। मैं ये देसी घी वाले पराठे नहीं खाऊंगी, मेरा मैदा खराब हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। हनीन ने नाश्ते की ट्रे को गुस्से से परे धकेला। हमीद कमरे में दाखिल हुआ और कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते हुए नरमी से बोला, देसी घी खाने से कोई नहीं मरता हनीन। तुम चुप करके नाश्ता करो, वरना शाम तक भूखी रहोगी। हनीन आंखों में आंसू भरकर बोली, तुमने मुझे यहाँ क्यों कैद किया है? मुझे मेरे घर जाना है, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। हमीद की आंखों में एकदम दुख और सख्ती उतर आई। वो तुम्हारा घर नहीं था हनीन, वहाँ तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा था और तुम अब मुझसे मजीद सवाल नहीं करोगी। नाश्ता ख़त्म करो। वो उठकर चला गया। हनीन हैरत से दरवाजे को देखने लगी कि कैसा खतरा, कौन सा खतरा? जेबी, ये हवेली के पिछले हिस्से वाला कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? मैंने कल शीदे को वहाँ से चुपके से निकलते देखा था। हनीन ने हवेली में मौजूद अपनी इकलौती सहेली और हमीद की कज़न जेबी से पूछा। जेबी ने घबरा कर इधर उधर देखा और धीमी आवाज से बोली, हनीन तुम इस कमरे की तरफ मत जाना। चौधरी भाई जान को सख्त गुस्सा आता है। वहाँ दादा जान का पुराना सामान रखा है और कोई बड़ा राज दफन है। हनीन की आंखों में चमक आ गई। राज? कैसा राज? अब तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊंगी। तुम बस रात को शीदे की ड्यूटी वहाँ से हटवा देना। जेबी ने सर पीट लिया। मरवाओगी तुम मुझे भी और खुद भी। मैंने नहीं करना कोई ऐसा काम। हनीन मुस्कुराई, तुम नहीं करोगी तो मैं शीदे को बता दूंगी कि तुमने कल उसकी चाय में नमक मिलाया था। जेबी रुहासी होकर बोली, तुम सच में चुड़ैल हो। क्या कर रही हो तुम यहाँ हनीन? हमीद की गरजदार आवाज़ ने अंधेरे कमरे में हनीन के कदम जमा दिए। वो टॉर्च की रोशनी में एक पुराने संदूक को खोल रही थी। मैं बस देख रही थी कि तुमने यहाँ कौन सा खजाना छुपा रखा है। हनीन ने हकलाते हुए जवाब दिया। हमीद ने तेजी से आगे बढ़कर संदूक बंद किया और उसका बाजू पकड़कर बाहर लाते हुए बोला, तुम्हारी ये फजूल तजस्सुस की आदत एक दिन तुम्हें बहुत बड़े नुकसान में डाल देगी। मैंने मना किया था ना इस कमरे के करीब जाने से। हनीन ने बाजू छुड़वाते हुए गुस्से से कहा, तुम मुझे हर बात से मना क्यों करते हो? मुझे सच जानना है कि तुमने मुझे यहाँ गाँव में क्यों छुपा रखा है, वो भी इतने सालों बाद शहर से लाकर। हमीद ने गहरी सांस ली और नर्म पड़ते हुए बोला, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने का वक्त अभी नहीं आया। जब वक्त आएगा मैं खुद बता दूंगा। अब जाओ यहाँ से। चौधराइन जी, ये चौधरी साहब ने आपके लिए शहर से खास फल मंगवाए हैं, खाकर बताएं कैसे हैं। शीदे ने टोकरी मेज पर रखते हुए खुशी से कहा। हनीन चौंक कर बोली, तुमने मुझे क्या कहा अभी? चौधराइन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? शीदा घबरा गया और जबान दांतों तले दबा कर बोला,
وہ جی میرا مطلب تھا مہمان جی، وہ بس زبان پھسل گئی تھی۔ حنین نے شک کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ شیدے تم کو چھپا رہے ہو، مجھے سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں حمید کو تمہاری ساری شکایتیں لگا دوں گی۔ شیدہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، مجھے کچھ نہیں پتا جی، میں تو بس ایک غریب اور معصوم ملازم ہوں، آپ چودھری صاحب سے ہی پوچھ لیں۔ وہ بھاگ کھڑا ہوا اور حنین سوچ میں پڑ گئی۔ میں گاؤں کے میلے میں جاؤں گی اور بس جاؤں گی، تم مجھے قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ حنین نے حمید کے سامنے کھڑے ہو کر ضد کی۔ حمید نے ماتھے پر ہاتھ رگڑتے ہوئے تحمل سے کہا، حنین وہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، گاؤں کے کچھ لوگ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہیں، تم حویلی میں جو چاہے کرو پر باہر نہیں جاؤ گی۔ حنین پیر پٹکتی ہوئی بولی، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، تم بس اپنی چودراہٹ دکھانا چاہتے ہو، میں زیبی کے ساتھ چپکے سے چلی جاؤں گی۔ حمید نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو میں زیبی اور شیدے دونوں کو حویلی سے نکال دوں گا، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ حنین غصے سے پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ شیدے، یہ چودھری صاحب تو مانتے نہیں، تم کوئی ایسا راستہ نکالو کہ ہم بس تھوڑی دیر کے لیے میلہ دیکھائیں، میں تمہیں اپنا انعام دوں گی۔ حنین نے شیدے کو لالچ دیا۔ شیدہ آنکھیں مٹکاتا ہوا بولا، انعام کیسا باجی جی؟ اگر پکڑے گئے تو چودھری صاحب میرا کچومر نکال دیں گے، میں تو اس خطرناک کام میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ زیبی نے شیدے کے سر پر دھپ لگائی، بکواس بند کر اور چپ چاپ پستا دروازہ کھول، ہم بس آدھے گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ شیدہ روتے ہوئے شکل بنا کر بولا، میری تو نوکری بھی گئی اور عزت بھی، چلے جلدی چلیں، اس سے پہلے کہ چودھری صاحب آ جائیں۔ یہ چوڑیاں کتنی پیاری ہیں، مجھے یہ ساری دے دو۔ حنین نے میلے میں ایک سٹال پر کھڑے ہو کر خوشی سے کہا۔ زیبی گھبرائی ہوئی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ حنین جلدی کرو، اگر بھائی جان کو پتہ چل گیا تو وہ ہمارے تکی بوٹی بنا دیں گے۔ اچانک پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی، تکے بوٹی تو میں بعد میں بناؤں گا، پہلے یہ بتاؤ تم دونوں یہاں کس کی اجازت سے آئی ہو؟ حنین اور زیبی کے رنگ اڑ گئے۔ حمید غصے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ شیدہ اس کے پیچھے کھڑا سر جھکائے مسکرا رہا تھا۔ حنین نے ڈرتے ہوئے کہا، وہ بس چوڑیاں لینی تھیں۔ حمید نے شیدے کی طرف دیکھا، شیدے ساری چوڑیاں پیک کراؤ اور ان دونوں کو سیدھا حویلی لے کر پہنچو۔ حنین نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وہ بچ گئی۔ بی بی گل، یہ لال رنگ کا جوڑا کس کا ہے؟ میں نے اسے حویلی کے پرانے صندوق میں دیکھا ہے۔ حنین نے بی بی گل کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بی بی گل کے ہاتھ سے سبزی گر گئی۔ تم پھر اس کمرے میں گئی تھی، لڑکی تم باز نہیں آؤ گی۔ حنین نے ضد کی، پہلے بتائیں یہ کس کا ہے؟ اتنا چھوٹا سا دلہن کا جوڑا۔ بی بی گل نے ادھر ادھر دیکھا اور سرگوشی میں بولی، وہ حمید کی منقوہا کا جوڑا ہے، جب حمید 12 سال کا تھا تو دادا جان نے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ حنین حیرت سے اچھل پڑی، حمید شادی شدہ ہے؟ ہائے اللہ، وہ بیچاری لڑکی کہاں ہے؟ کیا حمید نے اسے بھی مار پیٹ کر بھگا دیا ہے؟ بی بی گل نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، نہیں، وہ لڑکی تو بس آج کل بہت سوال کرتی ہے، تم جاؤ یہاں سے، مجھے کام کرنے دو۔ شیدے، وہ کون سی لڑکی ہے جس سے حمید کی شادی ہوئی تھی؟ مجھے سب جاننا ہے۔ حنین نے شیدے کو باغ میں پکڑ لیا۔ شیدہ گھبرا کر بولا، باجی جی مجھے کیا پتا، میں تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ حنین نے اسے گھورا، تم 25 سال کے ہو اور نکاح 15 سال پہلے ہوا تھا، سچ بولو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ شیدہ روحانسی شکل بنا کر بولا، جی وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے پر غصے کی بہت تیز ہے، ہر وقت لڑنے کو تیار رہتی ہے، بالکل آپ کی طرح۔ حنین نے غصے سے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا پر شیدہ بھاگ کر حمید کے پیچھے چھپ گیا۔ حمید نے حیرت سے پوچھا، اب کیا کیا ہے اس غریب نے؟ حنین نے منہ بنا کر کہا، یہ غریب نہیں بہت چالاک ہے، مجھے اس بدقسمت لڑکی کا نام نہیں بتا رہا جس سے تم نے بچپن میں نکاح کیا تھا۔ شیدہ حمید کے پیچھے سے جھانک کر بولا، چودھرائن جی، اگر میں نے اس لڑکی کا نام بتا دیا تو آپ چودھری صاحب کو چھوڑ کر سیدھا میرا سر پھاڑیں گی، اس لیے میرا منہ بند ہی رہنے دیں۔ حمید خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ لڑکی بدقسمت نہیں ہے حنین، بس اسے اپنا نصیب سمجھنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے۔ حمید کے اس جملے نے حنین کو مزید الجھا دیا۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی اور حمید اسے جاتے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ آج تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی ضد؟ حمید نے رات کے وقت حنین کے کمرے میں آ کر نرمی سے پوچھا۔ حنین بخار سے تپ رہی تھی، اس نے مشکل سے آنکھیں کھول کر کہا، میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے میرے شہر والے گھر جانا ہے۔
حمید تیزی سے اس کے پاس بیٹھا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تم نے میلے میں ضرور کچھ الٹا سیدھا کھایا ہوگا۔ اس نے بی بی گل کو آواز دی اور ساری رات حنین کے سر پر پٹیاں رکھتا رہا۔ حنین نے بے ہوشی میں بڑبڑائی، تم بہت اچھے ہو حمید، کاش تم مجھے قیدی بنا کر نہ رکھتے۔ حمید نے نرمی سے اس کے بال سلجھاتے ہوئے کہا، تم قیدی نہیں ہو حنین، تم میری زندگی ہو، بس تمہیں یہ احساس دلانے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ یہ کون لوگ ہیں جو حویلی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں؟ زیبی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، حنین نے دروازے کی اوٹ سے جھانکتے ہوئے کہا۔ زیبی نے پریشانی سے جواب دیا، یہ تمہارے تایا جان ہیں حنین، جو شہر سے آئے ہیں، وہ جائیداد کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ حنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر انہوں نے تو کبھی میری خبر نہیں لی۔ جب میرے والدین دنیا سے گئے تو انہوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ تبھی اندر سے حمید کی گرجدار آواز آئی، حنین کہیں نہیں جائے گی، وہ اس حویلی کی عزت ہے اور میری ذمہ داری ہے، آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ تایا نے تنزن کہا، تم کس حیثیت سے اسے روک رہے ہو حمید چودھری؟ کیا اس بچپن کے نکاح کی وجہ سے جو کسی کو یاد بھی نہیں ہے؟ حنین کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب کیا بکواس کر رہے ہیں حمید؟ کیا یہ سچ ہے کہ میرا اور تمہارا بچپن میں نکاح ہوا تھا؟ حنین روتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ حمید نے تایا کو غصے سے دیکھا اور حنین کے پاس آ کر نرمی سے بولا، حنین تم اندر جاؤ، میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں۔ حنین پیچھے ہٹی اور چیخ کر بولی، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، تم سب نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا، مجھے شہر میں اکیلا رکھا اور پھر زبردستی یہاں لے آئے، تم سب دھوکے باز ہو۔ تایا نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھا بیٹی، یہ لوگ تمہارے سگے نہیں ہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں باہر کے ملک بھیج دوں گا۔ حمید نے آگے بڑھ کر حنین کا ہاتھ تھاما اور مضبوطی سے بولا، حنین میری بیوی ہے اور وہ کہیں نہیں جائے گی، اگر کسی نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے برا کوئی نہیں پائے گا۔ حنین روتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگ گئی اور تایا غصے سے بڑبڑاتا ہوا حویلی سے نکل گیا۔ تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا حمید؟ میں تو تمہیں ظالم سمجھتی رہی۔ حنین کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی جب حمید دادا جان کا ایک پرانا خط لے کر اندر آیا۔ حمید نے خط اس کے پاس رکھتے ہوئے دکھی آواز میں کہا، دادا جان اور تمہارے والد جانتے تھے کہ تمہارے تایا جائیداد کے لیے تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے بچپن میں ہی تمہارا نکاح مجھ سے کر دیا تھا تاکہ تم میری پناہ میں رہو۔ جب خطرہ بڑھ گیا تو میں تمہیں یہاں لے آیا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، پر میں چاہتا تھا کہ تم پہلے مجھ پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ حنین نے خط پڑھا اور اس کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ حمید میں بہت بے وقوف ہوں، میں نے تمہیں کتنی بری بھلی باتیں کہیں۔ حمید مسکرایا، تم بے وقوف نہیں ہو، بس تھوڑی سی نک چڑھی اور ضدی ہو۔ شیدے، جا کر بیگم صاحبہ سے کہو کہ اگر غصہ ختم ہو گیا ہو تو کھانا کھا لے۔ حمید نے لاؤنج میں بیٹھ کر اخبار پڑھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تاکہ حنین سن لے۔ حنین کچن کے دروازے سے جھانک کر بولی، شیدے، جا کر چودھری سے کہہ دو کہ بیگم صاحبہ نے آج کھانا خود بنایا ہے، اگر ہمت ہے تو کھا کر دکھائیں۔ شیدہ دونوں کے بیچ پھنس کر سر کھجاتا ہوا بولا، چودھری صاحب، میرا تو خیال ہے آج باہر سے ہی کچھ منگوا لیتے ہیں، پچھلی بار باجی جی نے کھیر میں نمک ڈال دیا تھا۔ حمید ہنسا اور اٹھ کر کچن کی طرف جاتے ہوئے بولا، نہیں شیدے، آج تم بیگم کے ہاتھ کا ہی کھائیں گے، چاہے اس میں نمک ہو یا مرچ۔ حنین مسکرا دی اور اس کی آنکھوں میں حمید کے لیے ایک نیا اور سچا پیار جھلکنے لگا۔ چودھری صاحب، وہ تایا جی پھر گاؤں کے باہر بندے لے کر کھڑے ہیں، کہتے ہیں لڑکی کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ شیدے نے ہانپتے ہوئے آ کر خبر دی۔ حمید کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا اور اس نے اپنی چادر کندھے پر ڈالی، آج میں اس کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر کے آتا ہوں۔ حنین تم اندر ہی رہنا۔ حنین نے تیزی سے آگے بڑھ کر حمید کا راستہ روکا اور مضبوطی سے بولی، میں اندر نہیں رہوں گی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، وہ میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حمید نے نرمی سے اسے دیکھا، حنین یہ میرا مسئلہ ہے، میں حل کر لوں گا۔ حنین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ ہمارا مسئلہ ہے حمید، میں تمہاری بیوی ہوں اور میں اپنے شوہر کو اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ شیدہ پیچھے سے خوش ہو کر بولا، واہ جی واہ، آج تو چودھرائن جی نے دل خوش کر دیا، چلیں چودھری صاحب، آج تایا جی کی خیر نہیں۔ تایا جان، آپ کو میری جائیداد چاہیے تھی نا، وہ ساری جائیداد میں نے آج صبح حمید کے نام کر دی ہے،
اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ حنین نے گاؤں کی چوک میں کھڑے ہو کر اپنے تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تایا غصے اور مایوسی سے بولا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے لڑکی، تم پچھتاؤ گی۔ حمید نے آگے بڑھ کر حنین کو اپنے پیچھے کیا اور روب سے بولا، پچھتاوے کا وقت آپ کا شروع ہو چکا ہے۔ اگر آئندہ اس گاؤں میں یا میری حویلی کا رخ کیا تو انجام بہت برا ہوگا۔ تایا اور اس کے بندے سر جھکا کر واپس چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ لو جی، آخرکار چودھری صاحب کی محنت رنگ لے آئی۔ کریلے والی میڈم اب میٹھی کھیر بن گئی ہیں۔ شیدے نے حویلی کے صحن میں بی بی گل اور زیبی کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا۔ حنین جو پیچھے کھڑی تھی، اس نے شیدے کے سر پر ایک ہلکی سی چپت لگائی۔ تم باز نہیں آؤ گے شیدے، کل سے تمہاری چھٹی۔ شیدہ رونے جیسی شکل بنا کر حمید کی طرف بھاگا۔ چودھری صاحب بچائیں، یہ تو پھر سے پرانے والے موڈ میں آ گئی ہیں۔ حمید ہنستے ہوئے حنین کے پاس آیا اور نرمی سے بولا، شیدے کو معاف کر دو حنین، ورنہ مجھے کون بتائے گا کہ تم آج کیا نیا طوفان کھڑا کرنے والی ہو۔ حنین نے مسکرا کر حمید کو دیکھا۔ اب کوئی طوفان نہیں آئے گا حمید چودھری، اب بس سکون ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے اور حویلی خوشیوں سے گونج اٹھی۔ شیدے، آج حویلی کا سارا کام جلدی ختم کر لو۔ آج میں تمہیں سکھاؤں گی کہ شہر والے کیسے صفائی کرتے ہیں۔ یہ کیا ہر طرف دھول اڑ رہی ہے؟ حنین نے صحن میں کھڑے ہو کر شیدے کو حکم دیا۔ شیدہ جھاڑو ہاتھ میں پکڑے روحانسی صورت بنا کر بولا، باجی جی، میرا مطلب ہے چودھرائن جی، یہ گاؤں ہے، یہاں دھول نہیں اڑے گی تو کیا سونا اڑے گا؟ آپ تو جب سے اصلی چودھرائن بنی ہیں، میری تو شامت ہی آ گئی ہے۔ مجھے تو پرانے والی جھگڑالو باجی جی ہی اچھی لگتی تھی۔ ابھی حنین اسے ڈانٹنے ہی لگی تھی کہ بی بی گل ہانپتی ہوئی بھاگتی آئیں اور گھبرا کر بولی، غضب ہو گیا حنین بیٹی، حمید کی پھپھو بختاور آ رہی ہیں اور وہ شہر کی لڑکیوں سے سخت چڑھتی ہیں۔ جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ لو اور سیدھی ہو کر کھڑی ہو جاؤ۔ حنین نے حیرت سے پوچھا، پھپھو بختاور، یہ کون سی نئی مصیبت ہے؟ حمید نے تو مجھے کسی پھپھو کا نہیں بتایا تھا۔ اس سے پہلے کہ بی بی گل کچھ کہتی، ایک بھاری اور کڑکدار آواز صحن میں گونجی، بی بی گل، یہ کیسی بےہودہ لڑکی جو ننگے سر میرے بھائی کی حویلی میں کھڑی ہے؟ کیا حمید نے حویلی کو کوئی تماشا بنا دیا ہے؟ ایک روبدار خاتون جن کے چہرے پر سخت غصہ تھا اندر داخل ہوئی۔ شیدہ فوراً جھاڑو پھینک کر ایک طرف چھپ گیا اور حنین نے جلدی سے سر پر دوپٹہ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، السلام علیکم پھپھو جان، میں تماشا نہیں ہوں، میں تو اس حویلی کی رونق ہوں۔ پھپھو بختاور نے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا اور غصے سے بولی، رونق، اور وہ بھی ایسی سوکھی سڑی سی؟ حمید کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ میں پوچھتی ہوں کہ یہ شہر کی آفت اس نے یہاں کیوں لا رکھی ہے؟ اسی وقت حمید مسکراتا ہوا باہر آیا اور نرمی سے بولا، السلام علیکم پھپھو جان، یہ آفت نہیں میری بیوی ہے اور اس حویلی کی مالکن بھی۔ پھپھو بختاور کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بیوی؟ تیرا تو بچپن میں نکاح ہوا تھا، کیا یہ وہی نکچڑی لڑکی ہے جس کے باپ نے اسے شہر بھیج دیا تھا؟ حنین نے آگے بڑھ کر خوش دلی سے کہا، جی بالکل، میں وہی نکچڑی لڑکی ہوں، پر اب میں میٹھی کھیر بن چکی ہوں، آپ بے شک شیدے سے پوچھ لیں۔ شیدہ دور سے بولا، جی پھپھو جی، کھیر تو بن گئی ہیں، پر کبھی کبھی اس میں نمک ڈال دیتی ہیں۔ پچھلے ہفتے ہی چودھری صاحب کا ہاضمہ خراب ہوا تھا۔ پھپھو نے شیدے کو گھورا تو وہ فوراً غائب ہو گیا۔ پھپھو نے حمید کی طرف دیکھ کر فیصلہ کن انداز میں کہا، حمید، میں نہیں مانتی کہ شہر کی لڑکی چودھرائن بننے کے لائق ہے۔ کل گاؤں کی سب عورتیں حویلی آئیں گی۔ اگر اس نے اکیلے سب کے لیے روایتی کھانا نہ بنایا تو میں اسے کبھی اس گھر کی مالکن تسلیم نہیں کروں گی اور اسے واپس شہر بھیج دوں گی۔ حمید پریشان ہو کر حنین کی طرف دیکھنے لگا، جسے مشکل سے چائے بنانی آتی تھی۔ حنین نے حمید کو آنکھ ماری اور پھپھو کی طرف دیکھ کر پورے اعتماد سے بولی، آپ کل کی دعوت کی تیاری کریں پھپھو جان، کل آپ کو ایسا کھانا ملے گا کہ آپ انگلیاں کھاتی رہ جائیں گی اور مجھے خود چودھرائن مانیں گی۔ شیدہ پیچھے سے بڑبڑایا، یا اللہ خیر، کل تو گاؤں کی سب عورتوں کے پیٹ میں درد ہونے والا ہے، مجھے تو حکیم صاحب کو پہلے ہی بلوا لینا چاہیے۔ حمید نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے پھپھو جان، کل میری بیوی کا امتحان پکا، پر شرط یہ ہے کہ ہارنے والا ساری زندگی جیتنے والے کی بات مانے گا۔ کیا آپ کو شرط منظور ہے؟ ہائے اللہ زیبی، یہ میں نے کیا مصیبت مول لے لی، مجھے تو انڈا بھی ٹھیک سے ابالنا نہیں آتا، اور وہ کھڑوس پھپھو کل پورے گاؤں کا کھانا مانگ رہی ہیں۔ حنین نے سر پکڑ کر چارپائی پر گرتے ہوئے کہا،
تو زیبی نے منہ بسورتے ہوئے جواب دیا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اپنی زبان پر قابو رکھو، اب بھگتو، میں تو تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والی، پھپھو نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ شیتا جو دور کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا قریب آ کر دکھی آواز سے بولا، باجی جی آپ فکر نہ کریں، میں نے گاؤں کے حکیم جی کو پیٹ درد کی دوائی تیار رکھنے کا بول دیا ہے، بس آپ مہربانی کر کے کھانوں میں نمک اور مرچ ذرا کم رکھیے گا تاکہ گاؤں کی عورتیں کھانا کھا کر زندہ واپس جا سکیں۔ حنین نے پاس پڑا تکیہ شیدے کو کھینچ کر مارا اور غصے سے بولی، شیدے تم جا کر لکڑیاں کاٹو اور چولہے جلاؤ، میں آج ایسا کھانا بناؤں گی کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ میں نے شہر کی کتابوں میں شاندار کھانے پکانے کے سارے طریقے پڑھے ہیں۔ اسی وقت حمید مسکراتا ہوا کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا اور بازو سینے پر باندھتے ہوئے بولا، کتابوں سے دیگیں نہیں پکتی حنین، اگر تم ہار مان لو تو میں پھپھو سے بات کر سکتا ہوں، وہ میری بات نہیں ٹالیں گی۔ حنین نے ناک چڑھا کر اسے دیکھا اور ضد میں آ کر بولی، میں کبھی ہار نہیں مانتی حمید چودھری، آپ بس کل کا تماشا دیکھیں، میں آپ کی پھپھو کو ایسا کھانا کھلاؤں گی کہ وہ مجھے خود چودرائن مانیں گی۔ حمید مسکرا کر سر ہلاتا ہوا چلا گیا، پر اسے بخوبی معلوم تھا کہ رات کو کیا ہونے والا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا اور حویلی کے بڑے باورچی خانے میں دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا۔ حنین کے چہرے پر آٹا اور کالک لگی تھی اور وہ کھانستی ہوئی ایک بڑے سے چمچے سے پتیلے میں کچھ گھما رہی تھی۔ شیدا ایک کونے میں بیٹھا اونگ رہا تھا کہ اچانک حمید اندر داخل ہوا اور حنین کی حالت دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا، تم سے یہ سب نہیں ہوگا حنین، مجھے اپنی مدد کرنے دو ورنہ کل صبح تک تم خود اس پتیلے میں ابل جاؤ گی۔ حمید نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چمچہ لیتے ہوئے نرمی سے کہا۔ حنین نے تھکاوٹ سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، میں خود کر لوں گی، تم جا کر سو جاؤ، میں تمہارا کوئی احسان نہیں لینا چاہتی۔ حمید نے رومال سے اس کے چہرے کی کالک صاف کی اور محبت بھرے لہجے میں بولا، تم میری عزت ہو حنین، اور میں اپنی عزت کو کسی کے سامنے تماشا بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ اب چپ چاپ یہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ مسالے کہاں رکھے ہیں۔ ساری رات حمید اور حنین مل کر کھانا بناتے رہے۔ حمید کی مہارت اور لگن دیکھ کر حنین حیران رہ گئی اور اسے دل کی گہرائیوں سے احساس ہوا کہ یہ شخص کتنا نرم دل اور خیال رکھنے والا ہے۔ کام کے دوران حنین بار بار حمید کو دیکھتی اور مسکراتی رہی۔ اسے اب حمید کے قریب ہونے سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی حویلی کے وسیع صحن میں رونق لگ گئی۔ پھپھو بختاور ایک بڑی سی چارپائی پر گاؤں کی عورتوں کے درمیان بیٹھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، لو بھائی گاؤں کی عورتوں، آج شہر کی لڑکی کا کمال دیکھو، لاؤ بھائی اپنا شہر والا کھانا، دیکھتے ہیں آج تم اس حویلی میں رہتی ہو یا ہمیشہ کے لیے واپس جاتی ہو۔ حنین نے حمید کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے ایک بڑا سا گرم برتن میز پر رکھا اور پورے اعتماد سے بولی، کھانا حاضر ہے پھپھو جان، ذرا کھا کر تو بتائیں کہ آپ کی ہار کا ذائقہ کیسا ہے؟ یہ کیسا کھانا ہے؟ کیا تم نے اس میں جادو ملا دیا ہے لڑکی؟ پھپھو بختاور نے پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی آنکھیں پھاڑ کر حنین کو دیکھا جو بڑے فخر سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ جادو نہیں پھپھو جان، یہ میرے خالص شہر والے ہاتھوں کا کمال ہے، اب آپ جلدی سے ہار مان لیں اور مجھے اس حویلی کی اصلی مالکن تسلیم کر لیں۔ حنین نے مسکراتے ہوئے حمید کی طرف دیکھا جو سر جھکائے اپنی ہنسی چھپا رہا تھا۔ پاس بیٹھی گاؤں کی ایک بوڑھی عورت نے لقمہ توڑتے ہوئے کہا، ارے بختاور، لڑکی نے تو سچ میں کمال کر دیا ہے، ایسا زبردست ذائقہ تو ہم نے ساری زندگی نہیں چکھا۔ حمید چودھری کی تو قسمت کھل گئی جو ایسی سگڑ بیوی ملی۔ شیتا جو دور کھڑا حکیم جی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا حیرت سے آگے بڑھا اور دیگچے میں جھانک کر بولا، باجی جی سچ سچ بتائیں، یہ کھانا آپ نے خود بنایا ہے یا رات کو کوئی جن آ کر پکا گیا ہے؟ میں تو صبح سے پیٹ درد کی دوائی تیار کیے بیٹھا تھا کہ ابھی سب کی چیخیں نکلیں گی۔ حمید نے آگے بڑھ کر شیدے کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور روب سے بولا، بکواس بند کرو شیدے اور مہمانوں کو پانی پلاؤ، اور پھپھو جان اب تو گاؤں کی سب عورتیں بھی گواہ ہیں، آپ کی شرط میری بیوی نے جیت لی ہے، اس لیے اب آپ اسے خوش دلی سے قبول کر لیں۔ پھپھو بختاور نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا اور مٹھی بھینچ کر بولی، ٹھیک ہے حمید، میں مانتی ہوں کہ یہ لڑکی اس حویلی کی جدرائن بننے کے لائق ہے، پر تم میرے ساتھ ذرا اندر آؤ،
مجھے تم سے اکیلے میں ایک ضروری بات کرنی ہے جو میں نے اب تک سب سے چھپا کر رکھی تھی۔ حنین کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور ایک عجیب سی الجھن نے اسے گھیر لیا۔ وہ چپکے سے ان دونوں کے پیچھے گئی اور کمرے کے دروازے پر کان لگا دیے۔ اندر جاتے ہی پھپھو نے دروازہ بند کیا اور دھیمی مگر سخت آواز میں حمید سے بولی، تم نے اس لڑکی کو یہاں لا کر بہت بڑی مصیبت مول لے لی ہے حمید۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ اس حویلی کے پچھلے کمرے میں کیا دفن ہے؟ اور اگر اس لڑکی کی تایا کو اس راز کا علم ہو گیا تو وہ تم دونوں کا جینا محال کر دے گا۔ حنین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ خوف سے پیچھے ہٹی کہ کیسا راز اور میرے تایا کا اس حویلی کے پچھلے کمرے سے کیا تعلق ہے۔ حمید نے گہری سانس لی اور پھپھو سے مضبوط اور دو ٹوک لہجے میں کہا، وہ راز اب اس حویلی سے باہر نہیں جائے گا پھپھو جان۔ میں اپنی بیوی اور اس حویلی کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے سائے سے بھی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ بیوی مجھے اس پچھلے کمرے کی چابی لا کر دو، ورنہ میں پھپھو بختاور کو بتا دوں گی کہ تم رات کو چھپ کر باورچی خانے سے مٹھائی چراتی ہو۔ حنین نے زیبی کا بازو پکڑ کر دھمکی دی تو زیبی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ حنین تم پاگل ہو گئی ہو، میں بھلا کیوں چابی لا کر دوں؟ وہ چابی تو حمید بھائی جان کے پاس ہوتی ہے اور وہ کسی کو اس کمرے کے پاس ہی بھٹکنے نہیں دیتے۔ زیبی نے روحانسی صورت بنا کر کہا اور وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی۔ شیدے ادھر آؤ، اگر تم نے آج رات میری مدد نہ کی تو میں حمید کو بتاؤں گی کہ تم نے اس دن اس کی خاص کھڑی چھپا دی تھی۔ حنین نے اب شیدے کو نشانے پر لیا جو صحن میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ ہائے اللہ باجی، میرا مطلب ہے چودھرائن جی، آپ تو میری جان کے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ میں غریب اور معصوم بندہ کہاں سے لاؤں چابی؟ آپ مجھے چودھری صاحب کے ہاتھوں مروا کر ہی دم لیں گی۔ شیدہ پانی کا پائپ پھینک کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ حنین نے پیر پٹکتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا شیدے، تم آج رات حمید کے کمرے کے باہر پہرا دو گے اور میں اندر جا کر چابی ڈھونڈوں گی۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، حنین دبے قدموں حمید کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا پر تجسس نے خوف کو دبا دیا۔ اس نے الماری کھولی اور کپڑوں کے بیچ ہاتھ مارنا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک کمرے کی بتی جل گئی اور پیچھے سے حمید کی پرسکون مگر روبدار آواز آئی، کیا ڈھونڈ رہی ہو میری الماری میں حنین؟ حنین کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ ہکلاتے ہوئے بولی، میں تو بس اپنے کپڑے دیکھ رہی تھی، مجھے سردی لگ رہی تھی۔ حمید نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور مسکرا کر بولا، تمہارے کپڑے تمہارے کمرے میں ہیں حنین، اور تم جس پچھلے کمرے کی چابی کی تلاش میں ہو وہ اس الماری میں نہیں ہے۔ حنین کا غصہ ایک دم عروج پر پہنچ گیا اور وہ تیزی سے اس کے قریب آ کر بولی، تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو حمید؟ مجھے سچ جاننا ہے کہ میرے تایا کا اس پچھلے کمرے سے کیا تعلق ہے اور تم دونوں کس راز کی بات کر رہے تھے۔ حمید کے چہرے پر سنجیدگی اتر آئی اور اس نے حنین کا کندھا تھام کر دھیمی آواز میں کہا، تم نے پھر چھپ کر باتیں سنی ہیں، یہ بری عادت چھوڑ دو حنین، کچھ راز دفن رہیں تو ہی اچھا ہے، ورنہ پرانے زخم تازہ ہو جاتے ہیں اور رشتے بکھر جاتے ہیں۔ اب چپ چاپ جا کر سو جاؤ۔ حنین نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر چلاتے ہوئے بولی، جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے میں اس حویلی میں سکون سے نہیں رہوں گی اور نہ ہی تمہیں رہنے دوں گی۔ یہ میری زندگی کا سوال ہے حمید چودھری اور میں اپنا جواب لے کر رہوں گی۔ شیدے تم جو مرضی کر لو، آج تو میں اس پچھلے کمرے کی کھڑکی توڑ کر ہی اندر جاؤں گی۔ حنین نے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا پکڑے شیدے کو دھمکی دی۔ شیدہ روحانسی صورت بنا کر زمین پر بیٹھ گیا اور سر پیٹتے ہوئے بولا، چودھرائن جی، آپ مجھے کسی دن چودھری صاحب کے ہاتھوں سخت سزا دلوا کر ہی چھوڑیں گی۔ وہ کھڑکی لوہے کی ہے، آپ کا ڈنڈا ٹوٹ جائے گا پر وہ نہیں ٹوٹے گی، اور اگر ٹوٹ بھی گئی تو میری ہڈیاں ضرور ٹوٹیں گی۔ حنین نے ناک چڑھا کر کہا، تم ڈرپوک ہو شیدے، میں خود ہی کچھ کرتی ہوں، تم بس وہاں کھڑے ہو کر پہرا دو۔ زیبی دور سے بھاگتی ہوئی آئی اور ہانپتے ہوئے بولی، حنین پاگل مت بنو، بھائی جان آج گاؤں کی پنچایت میں گئے ہیں، یہی موقع ہے، میں نے بی بی گل کی چابیوں کے گچھے میں سے ایک پرانی چابی نکال لی ہے، شاید اس سے تالا کھل جائے۔ حنین نے خوشی سے اچھل کر چابی پکڑی اور کمرے کی طرف بھاگی۔ تالا پرانا تھا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد ایک زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا۔ حنین نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر اندھیرا اور دھول تھی
اس نے اپنے پاس موجود چھوٹی روشنی جلائی تو سامنے وہی پرانا صندوق پڑا تھا۔ شیدا دروازے پر کھڑا کانپ رہا تھا۔ باجی جی جلدی کریں، مجھے تو یہاں کسی خطرناک سائے کی بو آ رہی ہے، میں تو چلا باہر۔ حنین نے صندوق کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں کچھ پرانی فائلیں اور ایک ڈائری رکھی تھی۔ اس نے ڈائری کھولی تو وہ اس کے والد کی تھی۔ ڈائری کے پہلے ہی صفحے پر لکھا تھا، میرے بھائی نے جائیداد کے لالچ میں مجھے بہت بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں اپنی بیٹی حنین کی جان بچانے کے لیے اس کا نکاح اپنے دوست کے پوتے حمید سے کر رہا ہوں تاکہ وہ اسے ہمیشہ اپنے سائے میں محفوظ رکھے۔ حنین کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر گر گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پیچھے سے ایک بھاری قدموں کی آواز آئی اور کمرے کی بتی جل گئی۔ تم نے آخر کار اپنی ضد پوری کر ہی لی حنین، کیا مل گیا تمہیں یہ سب جان کر؟ حمید دروازے پر کھڑا دکھ اور غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حنین روتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کا گریباں پکڑ کر درد بھری آواز میں چلائی، تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا حمید؟ میرے اپنے تایا میرے باپ کے دشمن تھے اور میری جان کے پیچھے پڑے ہیں۔ تم یہ بوجھ اکیلے اٹھاتے پھر رہے ہو، مجھے شہر سے دور یہاں چھپا کر رکھا۔ حمید نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے اور بھیگی آنکھوں سے بولا، میں تمہیں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا حنین، تم میری بیوی اور میری سب سے بڑی ذمہ داری ہو، میں آخری سانس تک تمہاری حفاظت کروں گا، پر اب اصل جنگ شروع ہو چکی ہے اور ہمیں مل کر اس کا سامنا کرنا ہے۔ اب رونا بند کرو حنین، تمہاری یہ لال ناک دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تم مجھ پر حملہ ہی نہ کر دو۔ حمید نے مسکراتے ہوئے حنین کے آنسو صاف کیے تو وہ غصے سے اسے گھورنے لگی اور بولی، میں کوئی جنگلی بلی نہیں ہوں جو تم پر حملہ کروں گی، میں تو اب اپنے تایا کا کچومر نکالنے کا سوچ رہی ہوں، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تو شہر میں ہی ان کے سر پر جوتا مار کر آتی۔ حمید ہنس پڑا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، جوتا مارنے کا وقت اب آئے گا حنین، جب وہ اس حویلی کا رخ کریں گے، پر تم اب اکیلی نہیں ہو، ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ شیدا جو دروازے کے باہر کھڑا کان لگا کر سن رہا تھا، دھڑام سے اندر گرا اور زمین سے گرد جھاڑتے ہوئے بولا، چودھری صاحب، اگر جوتے مارنے کی باری آئے تو پہلا جوتا میری طرف سے ماریے۔ اس دن تایا جی کے بندوں نے مجھے دھکا دیا تھا جس سے میری ہڈیاں دکھ رہی ہیں۔ حنین مسکرا دی اور شیدے کی طرف دیکھ کر بولی، شیدے اب تم تیار رہنا، اب ہم دونوں مل کر اس حویلی کا دفاع کریں گے۔ تم جا کر بی بی گل سے کہو کہ آج خوشی میں حلوہ بنائیں۔ شیدا خوشی سے اچھلا، واہ چودھرائن جی، آج تو آپ نے میرے دل کی بات کر دی، حلوہ تو میں ایک پوری دیگچی کھا سکتا ہوں۔ وہ بھاگتا ہوا باہر نکلا تو سیدھا پھپھو بختاور سے ٹکرا گیا۔ اندھے ہو گئے ہو تم شیدے، کیا شامت آ گئی ہے جو ایسے بھاگ رہے ہو؟ پھپھو نے غصے سے شیدے کو ڈانٹا تو وہ ہکلا کر بولا، پھپھو جی شامت نہیں، حلوہ آ گیا ہے، چودھرائن جی نے پورے گاؤں کے لیے حلوہ بنانے کا حکم دیا ہے، وہ اب سچ میں ہماری مالکن بن گئی ہیں۔ پھپھو بختاور نے حیرت سے حنین اور حمید کو کمرے سے باہر آتے دیکھا۔ حمید کے چہرے پر سکون اور حنین کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا۔ پھپھو نے طنزیہ انداز میں کہا، بڑی جلدی عقل آ گئی شہر کی لڑکی کو حمید، مجھے تو لگا تھا کہ یہ سچ جان کر حویلی سر پر اٹھا لے گی اور بھاگنے کی کرے گی۔ حنین نے آگے بڑھ کر خوش دلی سے پھپھو کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پورے اعتماد سے بولی، بھاگتے وہ ہیں پھپھو جان جن کے پیچھے کوئی کھڑا نہ ہو، میرے ساتھ تو میرا شوہر کھڑا ہے، اب بھاگنے کی باری میرے تایا کی ہے، آپ بس حلوے کی تیاری کریں اور تماشا دیکھیں۔ حمید نے مسکراتے ہوئے حنین کو دیکھا اور روبدار آواز سے بولا، شیدے، گاؤں کے پہرے داروں کو ہوشیار کر دو، مجھے خبر ملی ہے کہ تایا کے بندے گاؤں کے قریب دیکھے گئے ہیں، اب کسی بھی اجنبی کو حویلی کے آس پاس پھٹکنے نہیں دینا۔ شیدا سینہ تان کر بولا، آپ فکر نہ کریں چودھری صاحب، جب تک یہ شیدا زندہ ہے کوئی مچھر بھی حویلی کے اندر نہیں آ سکتا، میں بھی جا کر سب کو خبردار کرتا ہوں۔ چودھری صاحب، غضب ہو گیا ہے، وہ تایا جی اپنے بدماشوں کے ساتھ حویلی کے بڑے دروازے پر پہنچ گئے ہیں اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیدے نے ہانپتے اور کانپتے ہوئے حویلی کے بڑے صحن میں آ کر خبر دی تو حمید تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ شیدے، تم فوراً عورتوں کو اندر کے کمروں میں بھیجو اور گاؤں کے پہرے داروں کو دروازے پر روکو، میں خود جا کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ حمید نے غصے اور روب سے کہا،
تو حنین تیزی سے آگے بڑھی اور مضبوطی سے بولی، میں اندر نہیں چھپوں گی حمید، یہ میرے تایا ہیں اور ان کا نشانہ میں ہوں، میں تمہارے ساتھ دروازے تک چلوں گی۔ اس سے پہلے کہ حمید کچھ کہتا، پھپھو بختاور صحن میں آ گئی اور غصے سے چلائیں، یہ شہر کی لڑکی پاگل ہو گئی ہے، اسے اندر بند کر دو حمید، اور شیدے تم جا کر میرا وہ پرانا سوٹا لاؤ، آج میں بتاتی ہوں شہر کے بدماشوں کو کہ گاؤں کی عورتیں کیا کر سکتی ہیں۔ شیدا ڈر کے مارے زمین پر بیٹھ گیا اور ہنسی آواز سے بولا، پھپھو جی آپ کے سوٹے سے کیا ہوگا، ان کے پاس تو بڑے بڑے لوہے کے ڈنڈے ہیں، میں تو کہتا ہوں ہم سب پچھلے دروازے سے نکل لیتے ہیں، جان بچی تو لاکھوں پائے۔ حمید نے اسے گھور کر دیکھا اور کڑکدار آواز سے بولا، چپ کرو شیدے، اور جو کہا ہے وہ کرو، میرے ہوتے ہوئے اس حویلی سے کوئی نہیں بھاگے گا۔ حمید نے حنین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے قدرے اپنے پیچھے کرتے ہوئے بڑے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے حویلی کا بڑا دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھلا اور تایا اپنے کچھ گنڈوں کے ساتھ اندر داخل ہو کر طنزیہ انداز میں ہنسا، بہت چھپا لیا تم نے میری بھتیجی کو حمید چودھری، آج میں اسے اپنے ساتھ دے کر ہی جاؤں گا اور تمہاری اس اکڑ کو بھی خاک میں ملا دوں گا۔ حمید سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میری حویلی کی طرف قدم بڑھانے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ حنین میری منقوہہ ہے اور میری عزت ہے، یہاں سے چپ چاپ نکل جاؤ ورنہ میرے گاؤں والے تمہاری وہ حالت کریں گے کہ شہر کا راستہ بھول جاؤ گے۔ حنین نے حمید کے پیچھے سے نکل کر پورے اعتماد سے کہا، تایا جان آپ کو میری پرواہ نہیں بلکہ میرے باپ کی جائیداد چاہیے، میں نے آپ کا سارا کچا چٹھا جان لیا ہے، اب آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں خود آپ کے خلاف گاؤں والوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ تایا نے غصے سے دانت پیس کر اپنے بندوں کو اشارہ کیا، تم ایک لڑکی ہو کر میرا مقابلہ کرو گی، پکڑو اس لڑکی کو اور اس چودھری کو زمین پر گرا دو۔ تایا کے بندے آگے بڑھے ہی تھے کہ حمید نے کرشدار آواز میں للکارتے ہوئے انہیں روکا اور تایا کو گھورتے ہوئے آخری انتباہ دی، کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ حمید چودھری کا گاؤں ہے، یہاں شہر کے بدماشوں کی نہیں بلکہ میری چلتی ہے، میری شرافت کا مزید امتحان مت لو اور نکل جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنے گاؤں والوں کو اشارہ کر دوں، مارو اس چودھری کو اور لڑکی کو گاڑی میں ڈالو، میں دیکھتا ہوں کون گاؤں والا مجھے روکتا ہے۔ تایا نے غصے سے چیخ کر اپنے گنڈوں کو حکم دیا تو وہ تیزی سے حمید کی طرف بڑھے، خبردار جو کسی نے ہمارے چودھری صاحب اور چودھرائن کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھی، آج میں شہر کے گنڈوں کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اچانک حویلی کے بڑے دروازے سے شیدا ہاتھ میں ایک موٹا ڈنڈا لہراتا ہوا داخل ہوا اور اس کے پیچھے گاؤں کے درجنوں ہٹے کٹے جوان کھڑے تھے۔ پھپھو بختاور بھی اپنا پرانا سوٹا زمین پر مارتی ہوئی آگے بڑھی اور غصے سے بولی، پیچھے ہٹ جاؤ شیدے، آج ان بدماشوں کی درگت میں خود بناؤں گی، میرے جیتے جی میرے بھتیجے کی حویلی میں یہ شہر والے گنڈا گردی کریں گے، یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تایا کا رنگ گاؤں والوں کا ہجوم دیکھ کر پیلا پڑ گیا اور وہ گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے چلایا، تم سب گاؤں والے جاہل ہو، یہ میری سگی بھتیجی ہے اور میں اس کا سرپرست ہوں، میرا حق بنتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا۔ حنین نے حمید کے پیچھے سے نکل کر تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پورے اعتماد سے مسکرا کر بولی، سرپرست نہیں تایا جان، آپ تو صرف جائیداد کے لٹیرے ہیں، اور جس جائیداد کے لیے آپ یہ ساری بدماشی کر رہے ہیں وہ ساری جائیداد میں نے آج صبح ہی حمید کے نام کر دی ہے، اب آپ کو اس حویلی سے کچھ نہیں ملے گا سوائے رسوائی کے۔ تایا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ صدمے سے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے بولا، تم نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے لڑکی، تم نے اپنے ہی نقصان کا سودا کیا ہے، میں تم دونوں کو کبھی سکون سے جینے نہیں دوں گا، یہ میری بات یاد رکھنا۔ حمید نے آگے بڑھ کر تایا کو بازو سے پکڑا اور دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کرشدار آواز سے بولا، سکون تو تمہاری زندگی سے اب ختم ہوگا تایا، تم نے ایک یتیم بچی کا حق مارنے کی کوشش کی ہے، اب شرافت سے اپنے ان کرائے کے گنڈوں کو لو اور اس گاؤں سے نکل جاؤ،
ورنہ یہ گاؤں والے تمہاری وہ حالت کریں گے کہ شہر تک پیدل جاؤ گے۔ تایا نے خوف زدہ ہو کر اپنے گنڈوں کو اشارہ کیا اور ذلت سے سر جھکائے حویلی سے باہر نکل گیا، جبکہ گاؤں والوں نے خوشی سے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ لو جی چودھری صاحب، آج تو ہماری چودھرائیں جی نے کمال ہی کر دیا، اپنی ساری جائیداد آپ کے نام کر کے تایا جی کا سارا غرور مٹی میں ملا دیا۔ اب تو خوشی میں روز حویلی میں دیسی گھی کا حلوہ پکنا چاہیے۔ شیدا خوشی سے اچھلتا ہوا بولا تو سب ہنس پڑے، اور حنین نے مسکرا کر حمید کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت اور فخر چھلک رہا تھا۔ چودھری صاحب، اب تو تایا جی بھی بھاگ گئے ہیں، کیا آپ میں بی بی گل سے حلوے کی دیگ چڑھانے کا کہہ دوں؟ میرے پیٹ میں تو خوشی سے چوہے ناچ رہے ہیں۔ شیدے نے حمید اور حنین کے پاس آ کر دانت نکالتے ہوئے کہا۔ حمید نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں شیدے، آج تو پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی جائے گی، تم جا کر بی بی گل سے کہو کہ آج حویلی میں جشن ہوگا۔ پھپھو بختاور نے حنین کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، لڑکی، تو نے تو آج میرا دل جیت دیا ہے۔ مجھے لگا تھا تو ڈر کر تایا کے ساتھ چلی جائے گی، پر تو نے تو اس حویلی کی عزت رکھ لی اور ثابت کر دیا کہ تو سچ میں اس گھر کی مالکن بننے کے لائق ہے۔ حنین نے فخر سے گردن اکڑائی اور مسکرا کر بولی، پھپھو جان، میں آپ کے بھتیجے کی پسند ہوں، کوئی کچی گولیاں تھوڑی کھیلی ہیں میں نے۔ اب آپ جلدی سے مجھے اپنے گلے لگا لیں، ورنہ میں پھر سے روٹھ جاؤں گی۔ پھپھو ہنس کر اسے گلے لگا لیتی ہیں اور پھر شیدے کو ڈانٹتی بھی اندر باورچی خانے کی طرف لے جاتی ہیں۔ لاؤنج میں اب صرف حمید اور حنین اکیلے رہ گئے تھے۔ حمید نے حنین کا ہاتھ تھام کر اس سے اپنے قریب کیا اور دھیمی آواز میں پوچھا، تم نے سچ میں وہ ساری جائیداد میرے نام کر دی ہے حنین؟ تمہیں مجھ پر اتنا اعتبار کیسے آ گیا؟ حنین نے شرارت سے آنکھ ماری اور ہنس کر بولی، ارے حمید چودھری، آپ تو سچ مچ خوش فہمی کا شکار ہو گئے۔ وہ تو میں نے تایا کو ڈرانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، میری جائیداد تو ابھی بھی میرے ہی نام ہے۔ حمید نے زوردار قہقہا لگایا اور اس کی ناک کھینچ کر بولا، تم سچ میں ایک آفت ہو حنین، تایا بیچارہ تو صدمے سے مرتے مرتے بچا ہے، پر مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس کا غرور توڑ دیا۔ حنین نے نرمی سے اس کے کندھے پر سر رکھا اور محبت بھرے لہجے میں بولی، جائیداد تو کاغذ کا ٹکڑا ہے حمید، میرا اصل اثاثہ تو تم ہو۔ تم نے میری جان بچائی اور مجھے اتنی عزت دی، اب میں ساری زندگی تمہارا سردرد بن کر اسی حویلی میں رہوں گی۔ چودھرائیں جی، حلوے میں بادام ڈالنے ہیں یا پستے؟ بی بی گل پوچھ رہی ہیں، ورنہ پھر آپ کہیں گی کہ گاؤں والوں کو کھانا بنانا نہیں آتا۔ دروازے کے باہر سے شیدے کی آواز آئی تو دونوں ہڑبڑا کر پیچھے ہٹے۔ حمید نے ہنستے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ کر اونچی آواز میں کہا، شیدے، حلوے میں بادام ڈالو اور اپنے دماغ کا بھی علاج کراؤ، اور اب کوئی ہمیں تنگ کرنے نہ آئے۔ شیدے، تم باز نہیں آؤ گے؟ دیکھو تم نے سارا حلوہ زمین پر گرا دیا، آج تو میں تمہاری خیر نہیں چھوڑوں گی۔ حنین نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا چمچہ لہراتے ہوئے شیدے کو ڈانٹا، جو صحن کے بیچوں بیچ حلوے کی دیگچی الٹائے بیٹھا تھا۔ باجی جی، میرا مطلب ہے چودھرائیں جی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو تایا جی کی خوشی میں میرے پاؤں میں ایسے گھنگرو بجے کہ میں پھسل گیا۔ ویسے بھی مٹی والا حلوہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، آپ کہیں تو میں چودھری صاحب کے لیے یہی پلیٹ میں ڈال لاؤں؟ شیدے نے زمین سے حلوہ اکٹھا کرتے ہوئے معصومیت سے کہا تو پاس کھڑی زیبی اور بی بی گل ہنس پھنس کر دوہری ہو گئیں۔ پھپھو بختاور نے آگے بڑھ کر شیدے کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور ہنستے ہوئے بولی، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے شیدے، جا کر منہ دھو لے، اور بی بی گل تو جلدی سے نیا حلوہ چڑھا، آج تو خوشی کا دن ہے، اس پاگل کی وجہ سے ہمارا جشن خراب نہیں ہونا چاہیے۔ حمید جو اب بھی حویلی میں داخل ہوا تھا، یہ سارا منظر دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی حویلی ہے جہاں کبھی خاموشی کا راج ہوتا تھا۔
اور آج اس کی ضدی اور شرارتی بیوی نے اسے کیسی رونق بخش دی ہے۔ وہ چلتا ہوا حنین کے پاس آیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تم نے میرے ملازموں کو بھی اپنے جیسا شرارتی بنا دیا ہے حنین۔ حویلی کا تو سارا نظام ہی درہم برہم ہو گیا ہے۔ حنین نے فخر سے گردن اکڑائی اور مسکرا کر بولی، درہم برہم نہیں حمید چودھری، میں نے تو اس حویلی کو جینا سکھا دیا ہے۔ اب یہاں کوئی اداس نہیں رہے گا اور سب سے زیادہ خوش تم رہو گے، کیونکہ میں تمہارے سر پر جو سوار رہوں گی۔ حمید نے کہا لگایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت سے بولا، مجھے سر درد ساری زندگی کے لیے منظور ہے حنین، بس تم کبھی اس حویلی سے جانے کی ضد مت کرنا۔ تم میری وہ امانت ہو جسے میں نے بچپن سے اپنے دل میں سنبھال کر رکھا تھا۔ حنین نے مسکرا کر سر ہلایا اور شرارت سے بولی، جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب تو میں اس حویلی کی پکی مالکن ہوں، پر اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شیدے کو تمہارا خاص مشیر بنا دوں گی۔ شیدہ دور سے نیا حلوہ کھاتے ہوئے چلایا، واہ چودھرائن جی، پھر تم دونوں مل کر اس گاؤں کا نقشہ ہی بدل دیں گے۔ چلیں چودھری صاحب، اب تو آپ کو ہماری ہر بات ماننی پڑے گی۔ حمید نے کہا لگایا اور حنین کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے بلند آواز سے بولا، شیدے تم مشیر بن جاؤ یا وزیر، اس حویلی میں تو بس میری شرارتی چودھرائن کی ہی حکومت چلے گی، اور میں خوشی خوشی اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں۔ اور شیدے، آج اگر تم نے اس چھوٹے شیطان کو درخت سے نیچے نہ اتارا تو میں تمہاری وہ درگت بناؤں گی کہ تم ساری عمر یاد رکھو گے۔ حنین حویلی کے بڑے صحن میں کھڑی غصے سے درخت کی چوٹی کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں اس کا 4 سالہ بیٹا شرارت سے ہنس رہا تھا۔ شیدہ درخت کے تنے سے چمٹا روحانسی شکل بنا کر بولا، چودھرائن جی، اس چھوٹے چودھری میں تو آپ کی روح آ گئی ہے، میں غریب درخت پر کیسے چڑھوں؟ میری تو پرانی ہڈیاں ویسے ہی آپ کے تانے سن سن کر دکھتی ہیں، اور یہ چھوٹا تو مجھے کہتا ہے، شیدے تمہارے دماغ میں بھوسا نہیں بلکہ گوبر بھرا ہے۔ کیا ہو رہا ہے میری حویلی میں؟ لگتا ہے آج پھر کسی کی شامت آنے والی ہے۔ حمید مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا، کیا ہو رہا ہے میری حویلی میں؟ لگتا ہے آج پھر کسی کی شامت آنے والی ہے۔ حمید نے مسکراتے ہوئے شرارتی حنین کو دیکھا اور پیار سے بولا، ان 5 سالوں میں تم نے اس حویلی کو جنت تو بنا دیا ہے میری جان، پر تمہاری وہ دیوار پھاندنے والی عادت آج بھی تمہارے اس 4 سالہ بیٹے میں پوری طرح زندہ ہے۔ 5 سال گزرنے کے باوجود اس کی شخصیت کا روب اور چہرے کی نرمی ویسے ہی قائم تھی۔ حنین نے ناک چڑھا کر حمید کو گھورا اور بولی، حمید اپنے اس لاڈلے کو دیکھو، بالکل تم پر گیا ہے، ہر وقت اپنی چودراہٹ دکھاتا ہے، اسے جلدی سے نیچے اتارو ورنہ میں آج تم دونوں باپ بیٹے کو حویلی سے باہر نکال دوں گی۔ حمید نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور درخت کے پاس جا کر بازو پھیلائے، حویلی سے تو تم مجھے آج تک نہیں نکال سکی حنین، اور یہ درخت پر چڑھنے کی عادت اس کی نہیں بلکہ تمہاری ہے۔ یاد کرو وہ دن جب تم بھاگنے کے لیے دیوار پر چڑھ رہی تھی۔ آ جاؤ میرے شیر، تمہاری ماں کا غصہ تو ساری زندگی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بچہ خوشی سے حمید کی باہوں میں کود پڑا اور طوطی زبان میں بولا، بابا یہ ماما بہت غصہ کرتی ہیں، میں تو بس شیدے کی پگڑی چھپا رہا تھا۔ پھپھو بختاور اور بی بی گل بھی ہنستی ہوئی باہر آ گئی۔ پھپھو نے پیار سے بچے کا ماتھا چوما اور حنین سے بولی، لڑکی تو نے تو اس حویلی کو جنت بنا دیا ہے، یہ رونقیں اور یہ ہنسی مذاق سب تیری وجہ سے ہے، ورنہ یہ حمید تو ساری زندگی ایسے ہی سنجیدہ رہتا۔ حنین نے مسکرا کر حمید کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں آج بھی اس کے لیے وہی بے پناہ محبت تھی جو سالوں پہلے تھی۔ حمید نے اس کے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، تم سچ میں میری زندگی کی سب سے خوبصورت آفت ہو حنین، اور میں اس آفت کے ساتھ 100 سال اور گزارنے کو تیار ہوں۔ حنین شرما کر ہنس پڑی اور پورے فخر سے بولی، 100 سال کیوں حمید چودھری، میں تو اگلے جنم میں بھی تمہارا ہی سردرد بنوں گی۔
اب تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ شیدہ دور سے چلایا، واہ جی واہ، اگلا جنم بھی چودھری صاحب کا خطرے میں ہے۔ بی بی گل جلدی سے حلوہ لے کر آئیں تاکہ ہم اس دکھ کو مٹا سکیں اور چودھرائن جی کی حکومت کا جشن منائیں۔ حنین ہنس پڑی اور اونچی آواز سے بولی، شیدے تم حلوہ بعد میں کھانا، پہلے جا کر میرے بیٹے کے لیے جھولا ڈالو، ورنہ آج رات تمہیں حویلی کے باہر سونا پڑے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس کہانی کا اینڈ کیسا لگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں۔